अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है अबू याह्या का नावल आखिरी जंग, एपिसोड 13। जी तो दास्तान अब कहाँ से शुरू होगी? दाऊद एक दफ़ा फिर अब्दुल्ला के साथ बैठा था और अपने मोबाइल से उन तस्वीरी दस्तावेज़ात को गौर से देख रहा था। उसके इन हिमाक को देखते हुए अब्दुल्ला ने उससे दरियाफ्त किया, दस्तावेज का ये हिस्सा अब दोबारा हमें फारस से सदूक की तरफ ले जाता है। सदूक ने अपने परदादा फारस के अहवाल के बाद दोबारा अपने अहवाल लिखने शुरू किए, जो मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे परदादा फारस अपनी दास्तान मुझे सुनाकर रुखसत हो गए, मगर बरकोखबा के मसीह होने और अपने वालिद और दादा के नज़रियात पर अब मुझे यकीन नहीं रहा था। अगरचे इब्तिदा में बरकोखबा को फतूहात हासिल हुई और फ़लस्तीन की रियासत यहूदिया के एक बड़े हिस्से पर उसका इख्तिदार कायम हो गया, मगर इसके बाद रोमियो ने पूरी क़ुव्वत के साथ इस बगावत को कुचलने के लिए हमला किया। मेरे दादा को बुज़ुर्ग फारस की बातें सुनकर कुछ अंदाज़ा हो चुका था कि क्या होने वाला है, इसलिए वो रोमियो के हमले से कबल ही मुझे, मेरी वालदा और ख़ानदान को लेकर फ़लस्तीन से शाम के दूर उफ्तादा इलाक़े में चले गए थे, जबकि मेरे वालिद ने बरकोखबा के साथ रोमियो के मुकाबले का फ़ैसला किया था। मगर वही हुआ जो बुज़ुर्ग फारस ने कहा था। रोमियो ने बरकोखबा और उसकी फ़ौजों को बदतरीन शिकस्त दी। इसके बाद एक दफ़ा फिर बहुत बड़े पैमाने पर यहूदियों का कत्ले आम हुआ। लाखों यहूदियों को कत्ल कर दिया गया। बचे कुचे यहूदियों को हमेशा के लिए फ़लस्तीन से निकाल दिया गया। बहुत से लोग हमारे दादा के पास आकर रहने लगे। मेरे दादा दिल से जान चुके थे कि हज़रत ईसा अल्लाह के रसूल थे। मैं तो पहले ही उन पर ईमान ले आया था। यहूद की इस बर्बादी के बाद हमारे पास जीने की कोई उमंग न रही थी। बस एक ही चीज़ मुझे ज़िंदा रखे हुए थी, अरब के उस पैगंबर का इंतज़ार जो दुनिया का सरदार है, मगर खबर नहीं कि दुनिया का वो सरदार कब आएगा। आज के दिन तक जब मेरी हड्डियाँ बूढ़ी हो चुकी हैं और मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, मैं उसी पैगंबर के इंतज़ार में ज़िंदा हूँ। लेकिन लगता है कि मेरे नसीब में इस अजीम पैगंबर को देखना नहीं है जो दुनिया का सरदार है। अब जबकि मौत मेरी सिमत तेज़ी से बढ़ रही है, मैंने अपनी ज़िंदगी के अहम तरीन अहवाल लिख कर महफूज करने का फ़ैसला कर लिया है। मैं ना सही, मगर मेरी औलाद में से कोई ना कोई खुश नसीब वो दिन देखेगा जब अरब से दुनिया का सरदार आएगा। ये हिस्सा सुनाने के बाद दाऊद रुका और कहने लगा, ये इस अज़ाब की आखिरी किस्त थी जो हज़रत ईसा के बाद फ़लस्तीन में यहूद पर नाजिल हुआ। उन्होंने बगावत की जिसे कुचल दिया गया। ऐसी चीज़ों को पढ़ना बहुत आसान काम है, मगर सच्ची बात यह है कि इस दौर में खड़े होकर इन वाक़यात को देखना और उनको सहना बहुत मुश्किल काम है। आपने दुरुस्त कहा, अब्दुल्ला ने उसकी तायीद की। खुद हमें देखिए कि हम आज भी कमोबेश इसी कैफियत में हैं। पिछले 200 बरस से मुसलमान इस मगलूबियत से निकलने की मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं, मगर एक के बाद दूसरी तबाही के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। पिछले 200 बरस में कुछ नहीं तो करोड़ से ऊपर मुसलमान मुख्तलिफ ममालिक में मारे जा चुके हैं। इंतहाई कीमती लोग ख़त्म हो गए, जान माल आबरू बर्बाद हुई, मगर हम सही रास्ता इख्तियार करने के लिए आज भी तैयार नहीं हैं। सही रास्ता? दाऊद ने सवालिया लहजे में दरियाफ्त किया। दावत का रास्ता, सब्र का रास्ता, ईमान का रास्ता, अखलाक का रास्ता, यही वाहिद रास्ता है। इसके सिवा दूसरा हर रास्ता तबाही की तरफ जाता है। आपके ख्याल में इस रास्ते पर बार बार जाने की वजह क्या है? दाऊद ने एक और सवाल कर दिया। अब्दुल्ला ने कदरे दुख के साथ बोलना शुरू किया। वजह यह है कि जो लोग तबाही के इस रास्ते पर पूरी कौम को धकेल रहे हैं, वो खुद इस तबाही से बचे रहते हैं। उनके जवान बेटे नहीं मरते, उनकी बेटियों की इस्मत दरी नहीं होती, उनकी जायदादें तबाह नहीं होती। इसके बरक्स जज्बाती बातें करके लोगों में लीडरशिप हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। ऐसे लीडर खुद महफूज रहते हैं, अपने घरों में मज़े की ज़िंदगी गुजारते हैं, अलबत्ता नफ़रत और जज्बात पर मबनी तकरीरें करते रहते हैं। लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और पै दर पै तबाही उनका मुकद्दर बनती चली जाती है। फिर वो खामोश हो गया। कुछ देर खामोशी छाई रही, जिसके बाद अब्दुल्ला ने कहा, खैर छोड़ें इस मरसिया खानी को, आप अगला हिस्सा बयान कीजिए।
جی، اب یہ اگلا اور آخری حصہ صدوق کی اولاد میں سے ایک شخص کا ہے جس نے اپنا نام نہیں بیان کیا، لیکن یہ شخص اپنے خاندان کے ہمراہ شام میں کسی جگہ مقیم تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد عرب افواج وہاں پہنچیں تو اسے معلوم ہو گیا کہ جس نبی کی پیشن گوئی حضرت عیسیٰ کر کے گئے تھے وہ تشریف لے آئے ہیں۔ چنانچہ یہ آخری حصہ اس نے تحریر کیا اور پھر ان تمام تحریروں کو اس غار میں منتقل کر دیا جہاں سے یہ مجھے ملی تھیں۔ تو پھر سنائیے اس میں کیا لکھا ہے؟ جی میں سناتا ہوں۔ یہ کہہ کر داؤد نے داستان کا آخری حصہ بیان کرنا شروع کیا۔ میں ہی وہ خوش نصیب ہوں، میں فارس کی اولاد میں سے ہوں، میں صدوق کی اولاد میں سے ہوں۔ آخرکار 4 صدیوں کے انتظار کے بعد عرب میں دنیا کا سردار آ ہی گیا، مگر اس عرصے میں دنیا کتنی بدل چکی ہے۔ یہودی تو عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر کے برباد ہو گئے تھے، مگر عیسائیوں نے بھی رومی سلطنت اور بت پرستوں کے بہت ظلم جھیلے، یہاں تک کہ قسطنطین کے زمانے میں رومی سلطنت کا مذہب عیسائیت ہو گیا، ہر طرف عیسائیت پھیل گئی۔ مگر بدقسمتی سے یہ وہ عیسائیت نہ تھی جو حضرت عیسیٰ دے کر گئے تھے، یہ سینٹ پال کا مذہب تھا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا گیا تھا۔ صدوق کی تحریر ایک مقدس امانت کی طرح ہمارے خاندان میں نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ صدوق عیسائی ہو گئے تھے، مگر ہمارا خاندان پال کے دین پر نہ تھا جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا۔ ہم خدائے واحد کے ماننے والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر ماننے والے تھے۔ صدوق نے ساری زندگی لوگوں کو اسی کی تلقین کی۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اسی عقیدے پر قائم رہی، یہاں تک کہ ہماری خوش نصیبی کا سورج طلوع ہوا۔ عرب میں دنیا کا سردار کا ظہور ہوا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ طلوع ہوا اور کل عالم سے اندھیرا دور ہونے لگا۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم شام میں رہتے ہیں۔ جس وقت شام کی سرزمین پر عرب کے اسلام کے شاہ سوار پہنچے، دنیا کا سردار واپس اپنے رب کے حضور جا چکا تھا۔ ان کے دوسرے خلیفہ عمر کے دور میں رومی سلطنت کے صوبے شام پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ہم تو صدیوں سے اس مقدس لشکر کے منتظر تھے جسے عیسیٰ ابن مریم نے بھاری پتھر کہا تھا۔ اس بھاری پتھر نے روم اور ایران کی عظیم سلطنتوں کو پیس کر رکھ دیا ہے۔ خدا کی بادشاہی اب دنیا پر قائم ہو چکی ہے، ہر ظلم کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہیں۔ ہمارے حکمران ایسے لوگ ہیں جن کی رعایا امیری کی اور وہ خود فقیری کی زندگی گزارتے ہیں۔ ہر شخص کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے، کسی طاقتور کی مجال نہیں کہ کسی کمزور پر ظلم کر سکے۔ ہر جگہ خدائے واحد کی عبادت ہو رہی ہے، خدا کی رحمت ہر طرف برس رہی ہے، خدا کی زمین سونا اگل رہی ہے، ہر طرف خوشیاں ہیں، ہر طرف امن ہے۔ یہ سب اس ہستی کی برکت ہے جسے مسیح نے دنیا کا سردار کہا تھا۔ میری خواہش ہے کہ کاش صدوق زندہ ہوتے اور اپنی آنکھوں سے خدا کی بادشاہی کو دنیا پر قائم ہوتے ہوئے دیکھتے، مگر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ان کی تحریر کو مکمل کروں۔ اس میں یہ خوشخبری درج کروں کہ دنیا جس کے سردار کے آپ منتظر تھے، 4 صدیوں سے آپ کا خاندان جس سورج کے طلوع ہونے کا منتظر تھا، وہ طلوع ہو چکا ہے۔ پھر اس خوشخبری کے ساتھ میں اس تحریر کو محفوظ کر کے فلسطین کی اس بستی میں جاؤں جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں وہ فارس سے ملے، پھر وہاں کسی غار اور کسی کھو میں فارس اور صدوق کی ضمانت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دوں۔ شاید اس طرح میں ان کو یہ بتا سکوں کہ آپ کے خاندان کا انتظار ختم ہو چکا ہے، دنیا کا سردار آ گیا ہے۔ اس کے بعد ہمیں کسی کا انتظار نہیں رہا، اب قیامت تک ہمیں کسی کا انتظار نہیں رہا۔ انتظار ہے تو بس قیامت کا ہے، جب جنت میں صدوق اور فارس کے ساتھ ہم نبیوں کی محفل میں حاضر ہوں گے۔ وہاں عیسیٰ ابن مریم سے بھی ملاقات ہوگی اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملاقات کروں گا۔ وہاں ان کے قدموں میں سر رکھ کر میں کہہ سکوں گا، سردار، آپ کے آنے کے بعد ہمیں کسی کا انتظار نہیں رہا تھا۔ سردار، آپ کے سوا ہم نے کبھی کسی کا انتظار نہیں کیا تھا۔ اگلے روز داؤد رخصت ہو گیا۔ وہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ فار ایسٹ سے واپس ہوتے ہوئے وہ عبداللہ سے مل کر جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد جنید کا فون آیا کہ وہ عبداللہ سے ملنا چاہتا ہے۔ عبداللہ نے اسے شام میں گھر بلا لیا۔ سرے شام ہی وہ عبداللہ کے گھر پہنچ گیا۔
اس نے آتے ہی سوال کیا، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مسلمان دنیا میں مغلوب کیوں ہیں؟ ہم غلبہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھو جنید، دنیا میں کسی خاص قوم کا غلبہ اللہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے پیش نظر جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اس نے انسانیت کو اپنی ہدایت پہنچانی ہے۔ اس بات کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایسے بیان کرتے ہیں کہ ہدایت پہنچانا ہمارے ذمے ہے۔ اس ہدایت کے لیے پہلے وہ نبی اور رسول بھیجتے تھے۔ رسولوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی قانون تھا کہ ان کی بات جب نہیں مانی جاتی تھی تو ان کی قوم کو دنیا میں عذاب دیا جاتا تھا اور ماننے والوں کو بچا لیا جاتا تھا، جیسے عاد و سمود اور قوم نوح وغیرہ کے ساتھ ہوا۔ یہ گویا کہ آخرت میں ہونے والی سزا و جزا کا ایک زندہ ثبوت تھا جو اس قوم کی اگلی نسلوں کے لیے اور باقی اقوام عالم کے لیے ایک حجت اور دلیل بن جاتا تھا۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ قوم سارے اسباق بھول جاتی، پھر ایک نیا رسول آتا اور نئے سرے سے یہ کہانی دہرائی جاتی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قانون میں ایک تبدیلی کر دی، وہ یہ کہ ان کی اولاد میں سے ایک قوم دنیا میں مستقل طور پر رہے گی جسے دنیا کے وسط میں بسایا جائے گا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون جاری کر دیا کہ وہ جب نیکی اختیار کرتے تو ان کو دوسری اقوام پر غلبہ ہو جاتا، اور جب نافرمانی کرتے تو وہ ذلت اور رسوائی اٹھاتے۔ یوں ان کی سزا و جزا باقی دنیا کے لیے خدا کے ہونے اور آخرت کے برحق ہونے کا ایک زندہ ثبوت بن گئی۔ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ میں یہی ہوتا رہا۔ خاص طور پر دو مواقع پر ان میں ایک عظیم انحراف پیدا ہوا جس پر ان کو عظیم سزائیں دی گئیں، ایک بخت نصر کے ہاتھوں اور دوسری حضرت عیسیٰ کے بعد رومیوں کے ہاتھوں۔ کیا یہ قانون الہامی کتابوں میں بیان ہوا ہے؟ بالکل ہوا ہے۔ توریت میں انتہائی تفصیل سے اس قانون کو بیان کیا گیا ہے، زبور میں اس کی یاد دہانی کرائی گئی ہے اور انجیل میں اس کی بنیاد پر یہود کو سخت تنبیہات کی گئی ہیں۔ اور قرآن مجید میں؟ جنید نے سوال کیا۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ پھر بنی اسرائیل کی معزولی کے بعد یہ منصب حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں منتقل ہو گیا، جن کے درمیان قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن کے ابتدائی حصے میں جہاں بیک وقت مسلمانوں اور یہود دونوں سے خطاب ہے، وہاں ساری گفتگو اسی پورے قانون کے پس منظر میں کی گئی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہودیوں کو تمام دنیا والوں پر فضیلت دی گئی۔ یہ فضیلت کسی نسلی وابستگی کی بنیاد پر نہیں دی گئی تھی، بلکہ ایمان و اخلاق کے اس عہد کی پاسداری سے مشروط تھی جس کا تفصیلی ذکر تورات میں ہوا ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہود نے اس عہد کو اپنی تاریخ میں جب بھی پامال کیا ان کو بدترین سزا دی گئی۔ پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دنیا کی امامت کا یہ منصب اصلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے صالح لوگوں کو دیا گیا، اور اب یہود نبی آخر الزماں کا انکار کر کے اور اپنی مسلسل نافرمانیوں کی بنا پر خدا کے غضب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ چنانچہ ان کو منصب امامت سے معزول کر کے حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کو یہ منصب دیا جا رہا ہے تاکہ یہ انسانیت پر حق کی گواہی دے سکیں۔ لیکن اس قانون کو قرآن میں بالکل کھول کر کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ دیکھیے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ قانون بہت تفصیل سے تورات میں بیان ہو چکا تھا، دوسرے یہ کہ قرآن میں یہ قانون جگہ جگہ بیان ہوا ہے، مگر چونکہ اس قانون کا اظہار تاریخ ہی میں ہوا ہے، اس لیے قرآن مجید اس قانون کے اطلاق کو تاریخ کی روشنی میں بیان کرتا ہے۔ قرآن کی ابتدا کی 5 سورتیں جو ایک چوتھائی قرآن پر مشتمل ہیں، اسی قانون کے اطلاق کو بیان کرتی ہیں کہ یہود کے کیا جرائم ہیں جن کی بنا پر ان کو منصب امامت سے ہٹایا جا رہا ہے، اور کیوں اب مسلمانوں کو اس منصب پر فائز کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں دیگر کئی مقامات پر یہود کے حوالے سے اس قانون کی خلاف ورزی کے نتائج بیان کیے گئے ہیں۔ پھر سورہ والتین میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی پوری تاریخ کی قسم کھا کر یہ بتایا گیا ہے کہ سزا و جزا تو ایک تاریخی مسلمہ ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ سورت تو مجھے یاد ہے، اس میں یہ کیسے بیان ہوا ہے؟ اس میں طور پہاڑ کی قسم کھائی گئی ہے۔ اسی پہاڑ کے دامن میں بنی اسرائیل کو شریعت عطا کی گئی کہ ان کے عروج اور غلبے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ساتھ میں تین کے پہاڑ اور اس پر موجود زیتون کے گاؤں کی قسم کھائی گئی ہے۔ انجیل میں واضح طور پر ان دونوں جگہوں کا نام لے کر یہ بتایا گیا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے
جہاں سے یہود کے کفر کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور یہود کی سزا کا فیصلہ ہوا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید ان مقامات کی قسم کھا کر انہیں گواہی میں پیش کرتا ہے کہ دنیا میں ہم اگر یہ سزا و جزا کرتے رہے ہیں تو یہ واقعات اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آخرت کی سزا و جزا بھی برحق ہے۔ پھر صحابہ اکرام کے حوالے سے قرآن کریم سورہ نور میں صراحت سے یہ قانون بیان کرتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ان کو ہم زمین پر خلافت اور غلبہ دیں گے۔ اس سے زیادہ صریح الفاظ میں یہ بات کیسے سمجھائی جائے کہ دنیا پر غلبہ ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ ہے، کسی اور جد و جہد کا اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ اسے نصب العین کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایمان، اخلاق، عمل صالح یہی اصل مطالبہ ہے اور اسی پر ہمارا عروج و زوال منحصر ہے۔ عبداللہ یہ کہنے کے بعد خاموش ہوا، پھر ایک گہرے تاثر کے بعد بولا، میں مذہب کے ساتھ تاریخ کا بھی طالب علم ہوں اور پوری دیانت کے ساتھ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 4000 برس میں یعنی حضرت ابراہیم کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اس قانون پر اس طرح عمل کیا ہے کہ انسان پڑھ کر ششدر رہ جاتا ہے۔ یہود کے عروج و زوال کا تو میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ ان کی طرح مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں 2 مرتبہ بدترین انحراف کیا، چنانچہ یہود کی طرح ان کو بھی سزا دی گئی۔ پہلے فساد کے موقع پر جیسے بخت نصر مشرق سے حملہ آور ہوا تھا، تاتاری بھی مشرق سے اٹھے اور مسلمانوں کو برباد کر دیا۔ پھر دوسرے فساد کے موقع پر جیسے مغرب سے رومیوں نے حملہ کیا تھا، اسی طرح پچھلے 200 برس سے مسلمان مغربی طاقتوں سے پٹ رہے ہیں۔ چنانچہ آج بھی اس صورتحال سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایمان و اخلاق اور عمل صالح کی دعوت کو پوری طرح اختیار کیا جائے اور غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت پہنچائی جائے۔ سارا کے گھر میں اب صورتحال بہتر ہو چکی تھی۔ اس کی ساس کا رویہ اس کے ساتھ بہت بہتر ہو گیا تھا۔ گھر میں فیصلہ کن حیثیت سمینہ ہی کی تھی، مگر انہوں نے سارا کا وجود بھی اس گھر میں تسلیم کر لیا تھا۔ بلا شبہ اس میں اصل عامل سارا کی خدمت تھی۔ وہ ہر پہلو سے ان کی خدمت کرتی اور ان کی مددگار ثابت ہو رہی تھی۔ عادت سے مجبور ہو کر اگر وہ کچھ تلخ بات کر بھی جاتی تو سارا اسے ایسے پی جاتی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ سمینہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سارا سے بہتر بہو اس گھر کے لیے ممکن نہیں تھی۔ اس کا نتیجہ اب یہ نکلا کہ عملاً سمینہ نے گھر سارا کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ جو کچھ کرتی اس میں اکثر سارا سے مشورہ کر لیتی۔ یوں چند ہی دنوں میں صورتحال سارا کے حق میں ہموار ہو چکی تھی۔ اس وقت بھی سمینہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھیں جبکہ سارا اس کے ہاتھ پاؤں دبا رہی تھی۔ سمینہ کی آنکھیں بند تھیں۔ ان کو جو آرام مل رہا تھا اس کا اظہار ان کے پرسکون چہرے سے ہو رہا تھا۔ کافی دیر ہو گئی تو وہ بولیں، بہو رہنے دو، بہت دیر ہو گئی ہے، تم تھک گئی ہوگی۔ نہیں چچی، مجھے تو آپ کی خدمت کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں امی کے بھی ہاتھ پاؤں اسی طرح دباتی تھی، بلکہ ان کے سر میں تو مالش بھی کرتی تھی۔ مجھے بہت اچھی مالش آتی ہے، آپ کہیں تو آپ کے مالش کر دوں؟ ارے نہیں بھائی، ابھی نہیں، جب نہانے جاؤں گی تو تم سے سر میں تیل لگوا لوں گی، ذرا سکون ہی مل جائے گا۔ یہ گفتگو ابھی جاری تھی کہ نبیہہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سوٹ کیس تھا۔ لاؤنج کا منظر دیکھ کر وہ ایک دم سے ٹھٹک گئی۔ اسے ذرا عجیب سا لگا، پھر وہ چلتی ہوئی ان دونوں کے قریب آنے لگی۔ سارا نے اسے دیکھا تو کہا، ارے نبیہہ کیسی ہو تم؟ تمہیں اچانک دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، پہلے سے فون کر دیتی تو تمہارے لیے کوئی اچھا کھانا بنا لیتی۔ نبیہہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور ماں کے قریب آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ سمینہ نے سارا کی بات پر آنکھیں کھول کر نبیہہ کو دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے بیٹا؟ تمہاری شکل اتری ہوئی کیوں ہے اور یہ سوٹ کیس کس خوشی میں لائی ہو؟ سمینہ ایک انتہائی زمانہ شناس عورت تھیں۔ ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کی بیٹی اس بے وقت بغیر اطلاع سوٹ کیس اٹھائے کیوں گھر آئی ہے، لیکن انہوں نے خود پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ امی، میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ نبیہہ کا مطلب صاف تھا۔ سارا اس کا مطلب سمجھ کر جانے کے لیے کھڑی ہونے لگی تو سمینہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھا لیا۔ سارا اس گھر کی بہو ہے، اس سے یہاں کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ تمہیں جو کہنا ہے اس کے سامنے کہو، یہ اس کا گھر ہے۔ امی پلیز، آپ میرا دماغ خراب نہ کریں۔ کل آپ نے اسے مار مار کر گھر سے نکالا تھا اور آج یہ اس کا گھر بن گیا۔
مجھے تو پہلے ہی خالد نے بیزار کر کے رکھ دیا ہے۔ نبیہہ کے تند و تلخ لہجے سے سارا نے موقع کی نزاکت کو محسوس کر لیا۔ وہ یہ کہتے ہوئے کھڑی ہو گئی، چچی آپ دونوں باتیں کریں، میں ذرا کچن میں جا کر کھانے کا انتظام کرواتی ہوں۔ وہ چلی گئی تو سمینہ نے کہا، کیا ہوا؟ خالد سے لڑ کر آئی ہو؟ امی خالد مجھ پر کنٹرول چاہتا ہے۔ میں کہاں جاتی ہوں، کہاں سے آتی ہوں، کیا کرتی ہوں، سب اسے پتا ہونا چاہیے۔ میں اس کی کوئی غلام نہیں ہوں۔ نبیہہ نے جو کچھ کہا وہ سمینہ کی اپنی ہی تربیت تھی، چنانچہ وہ بیٹی کی حمایت کرتے ہوئے بولی، میں خالد کو بلا کر بات کرتی ہوں، یہ اس کا کیا طریقہ ہے؟ تم جا کر کمرے میں آرام کرو۔ جنید خاموشی سے بیٹھا عبداللہ کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے سوالات عبداللہ کے سامنے رکھے۔ جواب میں جو بات عبداللہ نے کی تھی وہ معقول تھی، دلائل پر مبنی تھی، مگر دل اور جذبات اسے قبول کرنے سے مانے تھے۔ اس نے ایک دفعہ پھر سوال کیا، سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان چونکہ ایمان و اخلاق میں پست ہیں اور دعوت دین کا کام نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ان پر مغلوبیت مسلط ہے، تو شاید یہ بات میں مان لیتا، مگر جب میں دیکھتا ہوں کہ غیر مسلموں کے ہاتھوں مسلمان مارے جاتے ہیں، لڑکیوں کی عزتیں پامال ہوتی ہیں، معصوم بچے تک قتل کر دیے جاتے ہیں، تو پھر آپ کی بات سے اتفاق کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ عبداللہ نے نرمی سے اسے سمجھانا شروع کر دیا، دیکھیے آپ اللہ کے قانون کو سمجھیے، یہ کوئی ایسی صورتحال نہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے متنبع نہ کر رکھا ہو۔ انہوں نے سورہ انفال میں مسلمانوں کو یہود کے طرز عمل پر چلنے سے سختی سے منع کیا تھا اور صاف طور پر یہ بتا دیا تھا کہ اس روش کی پاداش میں وہ فتنہ برپا ہو جاتا ہے جو صرف ان لوگوں تک محدود نہیں رہتا جنہوں نے اصل میں گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، بلکہ گناہ گاروں کے ساتھ بے گناہ بھی اس فتنے کی زد میں آ جاتے ہیں۔ اس وقت مجموعی طور پر مسلمانوں پر مغلوبیت کی سزا مسلط ہے۔ اس کے نتیجے میں جگہ جگہ مسلمان ظلم کی زد میں بھی آ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سارے لوگ قصوروار ہیں، بلکہ قرآن مجید اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ اللہ سے غداری اور نافرمانی کی پاداش میں جو فتنہ برپا ہوتا ہے اس میں گناہ گاروں کے ساتھ بے گناہ بھی زد میں آتے ہیں۔ اب ایک راستہ یہ ہے کہ ہم غیر مسلموں کے خلاف نفرت پھیلانا شروع کر دیں، ان سے جنگ شروع کر دیں۔ یہ کام مسلمان 200 برس سے کر رہے ہیں، مگر مغلوبیت کی یہ سیاہ رات ختم ہو کر نہیں دے رہی۔ میں اصل مسئلے کو سامنے رکھ رہا ہوں، اس پر توجہ کیجیے، اس کو ٹھیک کر لیں۔ اس کے بعد آپ حیرت انگیز طور پر دیکھیں گے کہ آپ کی مغلوبیت غلبے میں بدل جائے گی۔ یعنی ایمان و اخلاق کی دعوت کو اختیار کریں اور غیر مسلموں کو دعوت دین دینا شروع کر دیں۔ جنید نے عبداللہ کی پچھلی بات کو دہراتے ہوئے کہا تو عبداللہ نے فوراً اس کی تائید کی، جی یہی راہ نجات ہے، مگر پھر بھی جو بے گناہ مارے جا رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جنید نے پھر سوال اٹھا دیا، ہر بے گناہ کو آخرت میں پورا پورا انصاف ملے گا۔ جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم کیا ہے اس سے ظلم کا حساب لیا جائے گا، مظلوموں کی آنکھیں اور دل ٹھنڈے کیے جائیں گے۔ اور ہم کچھ نہ کریں؟ جنید اپنی بات پر مصر تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مغلوبیت کی سزا اگر اللہ کی طرف سے مقدر ہے تو آپ ظالم سے ٹکرا کر خود ٹوٹ جائیں گے، اس کا کچھ نہ بگڑے گا۔ اگر کچھ ہوگا تو یہ کہ ایک ظالم کے بعد دوسرا ظالم آ جائے گا۔ آپ اصل بات کو سمجھ کر کیوں نہیں دے رہے؟ ہم سب غداری کے الزام میں مسلسل حالت سزا میں ہیں۔ اس الزام کو خود پر سے ہٹائیں، ایمان و اخلاق کو زندگی بنائیں، اس کے بعد دیکھیے گا کہ کس طرح تبدیلی آتی ہے۔ تب تک یہ مسلمان ظلم سہتے رہیں۔ جنید کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں لگتا تھا۔ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان کیوں ظلم سہ رہے ہیں؟ جی بالکل۔ تو پھر سنیے، یہ آپ کے اس پندار، اس تکبر اور غرور پر ہی ضرب لگائی جا رہی ہے کہ ہم خیر الامم ہیں، ہم بہترین امت ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ اللہ اپنے چہیتوں کو ایسے نہیں چھوڑتا۔ یہ ہمارے منہ پر چانٹا مارا جا رہا ہے کہ تم لوگ خود کو میرے پسندیدہ بندے سمجھتے ہو، لیکن در حقیقت تم میرے نافرمان ہو، میرے غدار ہو۔ دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ہم اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں، مجموعی طور پر ہم غدار ہیں۔
اور اس غداری کی ہم سزا بھگت رہے ہیں۔ آئی سمجھ آپ کے؟ جنید خاموش رہا۔ عبداللہ پھر بولا، اگر غصہ کرنا ہے تو اس بات پر کیجئے کہ ہم اللہ کے نافرمان کیوں ہیں، کیوں ہم جھوٹ، ملاوٹ، دھوکہ دہی، بے انصافی میں سب سے آگے ہیں، کیوں عدل، احسان، ایفاء عہد، امانت داری کی صفات ہم میں سے اڑ گئی ہیں۔ یقین جانیے جس روز آپ ان کو مسئلہ بنا کر معاشرے میں کھڑے ہو جائیں گے سب کچھ بدل جائے گا، مگر فی الوقت تو ہماری اصلاح کا معیار یہ ہے کہ ہم مچھروں کو چھانتے ہیں اور اونٹوں کو نگل جاتے ہیں۔ ایمان کے نام پر ہم اپنے فرقے کو پھیلاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے ہم لوگوں کو اپنے خاص لیڈرز سے وابستہ کرتے ہیں۔ عمل صالح کے بجائے ہم چند اختلافی مسائل کو اپنی دعوت کا عنوان بناتے ہیں۔ جن اقوام تک دعوت پہنچانی ہے ہم ان سے شدید نفرت میں مبتلا ہیں۔ ایسے میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ ذلت کی یہ تاریک رات کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ سارا تھوڑی دیر میں لوٹی تو سمینہ بیگم صوفے پر خاموش بیٹھی تھیں۔ ان کے چہرے پر تفکرات تھے۔ سارا نے دریافت کیا، نبیہہ کہاں گئی؟ مجھے اس سے پوچھنا تھا کہ وہ کھانے میں کیا کھانا پسند کرے گی۔ اس کی پسند کو چھوڑو، اب وہ کچھ دن تک یہیں رہے گی۔ سب ٹھیک تو ہے؟ سارا نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بس خالد سے جھگڑا کر کے آ گئی ہے، میں خالد کو بلا کر بات کروں گی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو بتائیں گی کہ جھگڑا کس وجہ سے ہوا ہے؟ ہونا کیا ہے، خالد اس کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ نبیہہ نے تو کبھی ہماری نہیں سنی، وہ اس کے قابو میں کیا آئے گی؟ سارا خاموش ہو گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اسے اپنی پوزیشن کا ادراک تھا۔ سمینہ نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ دراصل امی، میاں بیوی کا رشتہ نازک ہوتا ہے، نبیہہ سے کوئی زیادتی تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس رشتے میں شوہر کو کچھ تو برتری ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو مانے بغیر گھر ہموار طریقے پر نہیں چل سکتا۔ اگر بات صرف اتنی ہی ہے جتنی نبیہہ بتا رہی ہے تو شاید اتنی بڑی بات نہیں ہوئی جس پر نبیہہ گھر چھوڑنے کا قدم اٹھائے۔ اگر ہم بھی یک طرفہ طور پر نبیہہ کی حمایت کریں گے تو شاید ہم اس کی گھریلو زندگی میں زیادہ مدد نہ کریں۔ یہ میری ناقص رائے ہے، باقی جو آپ مناسب سمجھیں وہ کیجئے۔ سارا نے بڑے سلیقے سے اپنی بات ساس کے سامنے رکھ دی۔ سمینہ نے ایک گہری سانس لے کر اس کی بات سنی۔ نبیہہ کے مزاج کو میں خوب جانتی ہوں اور ابھی تک خالد کے حوالے سے بھی کوئی منفی بات میں نے نہیں دیکھی۔ بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں ابھی خالد سے بات کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے موبائل سے خالد کا نمبر ملایا۔ تھوڑی دیر میں اس کی آواز آئی، السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ بیٹا بس ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیسے ہو؟ میں اتنا کہہ کر خالد نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ سمینہ نے اس کی کیفیت کو محسوس کر کے کہا، بیٹا تمہارے اور نبیہہ کے بیچ سب ٹھیک ہے؟ ٹھیک کیا ہونا ہے آنٹی، وہ مجھ سے لڑ کر گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ مگر خیریت ہوا کیا تھا یہ تو آپ اس سے پوچھئے۔ بیٹا مگر میں تم سے جاننا چاہتی ہوں کہ ہوا کیا تھا۔ آنٹی میری اور نبیہہ کی شادی ہوئی ہے، میں اس کا شوہر ہوں، مگر وہ نہ مجھ سے کچھ پوچھتی ہے نہ کچھ بتاتی ہے، ہر جگہ اپنی مرضی اور منمانی کرتی ہے۔ میں کچھ پوچھ لیتا ہوں تو ناراض ہو جاتی ہے۔ آج بھی اتنی سی بات پر جھگڑا کیا ہے اور چلی گئی۔ اچھا بیٹا میں اسے سمجھاؤں گی، تم بھی اس سے بات کر لو اور آ کر لے جاؤ۔ آنٹی وہ میری کوئی بات سنتی تو گھر سے ہی نہیں جاتی، اب تو وہ خود گئی ہے، خود ہی آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ سمینہ نے ایک لمحے کو فون کو دیکھا اور پھر سارا کو خالد کے ساتھ ہونے والی پوری گفتگو سے آگاہ کر دیا۔ پھر ٹھنڈی آہ بھر کر بولیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا، میں اپنی بیٹی کو جانتی ہوں، اسے کیسے سمجھاؤں؟ سارا نے ان کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیں، میں نبیہہ سے بات کر کے اسے سمجھاتی ہوں۔ جنید کی سمجھ میں عبداللہ کی باتیں تو آ رہی تھیں مگر برسہ برس سے جو گرہیں لگیں تو وہ شاید اتنی آسانی سے کھلنے والی نہیں تھیں۔ اس نے ایک اور سوال کر دیا، لیکن کیا جہاد اس مسئلے کا حل نہیں؟
کیا اس کے ذریعے سے آج ہم دنیا پر غالب نہیں ہو سکتے؟ جہاد بلا شبہ دین کا ایک انتہائی اہم اور مقدس حکم ہے، تاہم قرآن مجید اور سیرت طیبہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایمان و اخلاق میں کمی ہے تو جہاد بھی اس مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ دیکھیے جنگ احد اور جنگ حنین کی ابتدا میں کیا ہوا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، صحابہ جیسا قدسی گروہ موجود تھا، مگر جنگ میں چند لوگوں نے ایمان کے تقاضے یعنی اطاعت رسول میں کمزوری دکھائی اور مال کی محبت غالب آئی تو پورے لشکر کو شکست ہو گئی۔ جنگ حنین میں اپنی تعداد پر زوم پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی نصرت روٹ گئی اور ابتدا میں شکست اٹھانی پڑی۔ عبداللہ روانی سے بول رہا تھا اور جنید پوری توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا۔ جب فرشتوں جیسی صفات والے اس عظیم گروہ کا یہ حال تھا تو آج کا مسلمان اپنی اخلاقی پستی کو دور کیے بغیر کیسے کسی جنگ میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ میدان جنگ میں جنگ پر ابھارنے کے لیے ساتھ آنے والی عورتوں کو بھی قتل نہیں کرتے تھے۔ یہاں حال یہ ہے کہ شہروں اور بازاروں میں معصوم لوگ خودکش حملوں اور بم دھماکوں میں مار دیے جاتے ہیں۔ وہاں حال یہ تھا کہ مکہ کے بدترین ظلم سہنے کے باوجود اس لیے جنگ نہیں کی گئی کہ ایک منظم ریاست قائم نہیں ہوئی تھی۔ یہاں جہاد ایک انفرادی معاملہ بن گیا ہے اور لوگ گروہ اور ٹولیوں میں اسلحہ لے کر جسے چاہتے ہیں مار دیتے ہیں۔ وہاں حال یہ تھا کہ کھلم کھلا منافق عبداللہ ابن ابی جیسے لوگوں کو بھی قتل نہیں کیا جاتا تھا، اور یہاں اختلاف رائے کی بنیاد پر کسی بھی شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ وہاں سارے عرب سے لڑائی کے دوران ایسی پرامن حکمت عملی اختیار کی گئی کہ بمشکل 1000 لوگ مارے گئے اور کل عرب میں انقلاب آ گیا، اور یہاں لاکھوں لوگ مر چکے ہیں اور تبدیلی نہیں آتی۔ وہاں کسی ایسے شخص سے لڑنے اور اسے قتل کرنے کا سوال ہی نہیں تھا جو نہتہ ہو۔ یہاں نہتے شہریوں کو جب دل چاہتا ہے قتل کر دیا جاتا ہے۔ جنید نے اس بات میں سر ہلایا۔ عبداللہ جن حقائق کو بیان کر رہا تھا ان کا انکار دل و دماغ کا کوئی اندھا ہی کر سکتا تھا۔ میرے بھائی، یہ ساری علامات اس بات کی ہیں کہ انہوں نے اگر جہاد کیا تو ایمان و اخلاق کے تقاضوں کی پوری پاسداری کے ساتھ کیا، اور یہاں ایمان بھی ناقص ہے اور اخلاق بھی ناقص ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ جہاد تو ظلم کے خلاف کیا جاتا تھا، یہاں تو ہم خود مجرم ہیں، خود ظالم ہیں، ہمیں تو خدا کی طرف سے مغلوبیت کی سزا ملی ہے۔ یاد رکھیے کہ خدا کے خلاف جہاد نہیں ہو سکتا، اس کے معاملے میں تو صرف توبہ ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو توبہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اس سرزمین پر ہزاروں معصوم بے گناہوں کا خون اسلام کے نام لیواؤں نے اسلام کے نام پر بہایا ہے۔ اسلام کے نام لیواؤں نے نظریاتی اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر قاتلوں کی حمایت کی ہے اور ان کو تحفظ دیا ہے۔ یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ میں آپ کو توبہ کی دعوت دیتا ہوں، ورنہ خدائے ذوالجلال کی عزت اور جلال کی قسم، اس جرم کے مرتکب ایک شخص کو بھی معافی نہیں ملے گی۔ انسانی جان کی حرمت کو پامال کرنے والے دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ کے لہجے میں ایسا جلال تھا کہ جنید لرز اٹھا۔